वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम शुरू करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जो तनाव नज़र आ रहा है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि अपोजिशन के दरमियान। हुकूमत का अगर ज़िक्र करें तो ऑब्वियसली लगता है कि वो अब बिल्कुल इस वक्त तैयार है कि जितना अगर एक जारहाना रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो हुकूमत का भी उतना ही नज़र आ रहा है। एक तरफ अगर शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, तो साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत कितनी तेज़ी से तैयारियां कर रही है। जो लॉन्ग मार्च है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरीके से ऐलान कर ही दिया है। इसहाक डार साहब की वतन वापसी है, उसके बाद मरीम नवाज साहिबा की जो एक्विटल हुई है कोर्ट से और फिर वो लंदन रवाना हो गई हैं। तो उसके बाद आज पहली मर्तबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक तफ़ील जो है मीडिया टॉक की। उन्होंने पहले ख़ुद गुफ्तगू की, उसके बाद सवाल जवाब जो थे उनका वो भी एक सेशन था। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि जो ऑडियो लीक सामने आई हैं उनमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि जो तहकीकात है उसके ऊपर काबीना ने फ़ैसला कर लिया है और जो अब कमेटी है वो तफसील से सारे मामले को देखेगी। उन्होंने साथ में ख़बरदार भी किया कि अगर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आए तो मुल्क को या इदारे को तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 10 अरकान हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, उनकी जो दरख्वास्त है उसको सुनते हुए आज अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि पटिशनर्स को अदालत को मुतमईन करना होगा कि वो पार्लियामेंट में वापस जाना चाहते हैं और वो ये एक बयान हल्फी भी जमा करवाएं कि वो पार्लियामेंट के बॉयकॉट की पॉलिसी को नहीं मानते। पटिशनर्स के वकील की तरफ से जो थी वो एक अपील दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को ये हिदायत दें कि या तो वो तमाम जो पार्टी अरकान हैं और उनके जितने भी इस्तीफ़े हैं वो उन सबको मंजूर करें। ये पीस मील नहीं हो सकता, जिस पर ही चीफ जस्टिस अतहर बिन साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को कोई हिदायत नहीं दे सकते। ये एक सियासी मामला है और जो सियासी झगड़े हैं वो कोर्ट से दूर ही रहने चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक कॉल दी हुई है लॉन्ग मार्च के हवाले से, उसकी वजह से इस्लामाबाद में हमें बहुत एक्टिविटी भी नज़र आ रही है। कंटेनर्स हर जगह लगाए जा रहे हैं, शहर में लाए जा चुके हैं, तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर जिक्र करें तो इमरान खान साहब शहर शहर जाके अपने पार्टी लीडरशिप से और कारकुनान से हल्फ ले रहे हैं कि वो एफ़र्ट करेंगे, कितने लोग निकालेंगे इस लॉन्ग मार्च के लिए। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान साहब, सीनियर रहनुमाए JUI और हमारे साथ मौजूद है शानदाना गुलजार साहिबा, ये सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन दोनों से हम गुफ्तगू करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करेंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से और शानदाना गुलजार साहिबा से और हम उनसे बात करेंगे जो ओवरऑल इस वक्त एक सियासी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी 10 अरकान जो है उनकी तरफ से जो पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जा रही है। जी वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। आज अतहर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स सामने आए हैं, उनसे तो लग रहा है कि वो पहले जानना चाहते हैं कि आप लोगों की पार्लियामेंट के हवाले से नीयत क्या है और उसके बाद ही शायद वो फैसला करें, क्योंकि साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली के फ़ैसलों के ऊपर कोई उस तरह को फ़ैसला देना नहीं चाहते, इंटरफेयर नहीं करना चाहते। आप भी ये प्रोसीडिंग्स देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो जो एक ऑडियो लीक सामने आई है उसके बाद जब वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको मेरे ख्याल में उम्मीद थी कि किसी किस्म की कोई रिलीफ, जो भी वो रिलीफ चाहे या समझे इस वक्त, क्योंकि इट्स हार्ड टू टेल कि उनको रिलीफ चाहिए भी क्या,
ملے گی، مگر اطہر من اللہ صاحب کے کامنٹ سے سر لگتا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی آڈیو لیکس کی وجہ سے آسانی پیدا ہوئی ہے. وہ کنفیوژن کا شکار ہے پی ٹی آئی اس حوالے سے کہ ایک طرف تو وہ اپنا ریزائن کر رہے ہیں، دوسری طرف سے وہ ریزائن جو ہے نا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ریزائن جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں دیے بلکہ وہ پارٹی پالیسی کی وجہ سے دیے. اور تیسری طرف سے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سب حلقوں میں الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر فائل کیے، تو کنفیوژن ان کا بظاہر نظر آ رہا ہے. مگر یہاں پہ ڈسپائٹ اس کے کہ جی معاملہ سب جوڈس ہے. آپ دیکھیے یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں اور جو سنجرانی صاحب والا معاملہ ہے اس میں چیئرمین کے الیکشن میں، چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں انٹرفیئر نہیں کیا گیا ہائی کورٹ کی طرف سے. تو بظاہر وہ معاملہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا سمجھ لیجئے، ان کا الیکشن کا معاملہ تھا، یہاں ریزگنیشن کا معاملہ ہے. تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ انڈرٹیکنگ دے دیں تو پھر شاید ان کے لیے راستہ بنایا جا سکتا ہے کہ اس میں ریزگنیشن جو ہے نا ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے. مگر ایک طریقہ کار ہے، آپ پہلے کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیے کہ آپ نے ہاؤس میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا. سینیٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں سر، وہ جو آڈیو لیک سامنے آئی اس سے بھی تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی انہوں کو ایک تھوڑی سی زیادتی کر رہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے استعفے منظور کر رہے ہیں اسپیکر صاحب، اور وہ بھی اس میں بھی وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر رہے. اگر ہم اس آڈیو لیک پہ یقین کریں تو پھر حکومت نے بھی اس کے اندر اپنا نہ صرف کردار ادا کیا بلکہ انہوں نے بھی چوز کیے ہیں کہ کن حلقوں میں الیکشن ہوں گے. تو سر یہ بھی تو تھوڑی زیادتی ہے نا، یہ حکومت کو اس طرح کرنا تو نہیں چاہیے. دیکھیے آپ جب لوز بال دیں گے تو پھر دوسرا جو ہے نا دوسرے اینڈ پہ جو بھی ہوگا اس کو اپنی مرضی کے ساتھ اس پہ کھیلے گا نا جی. تو لوز بال تو ادھر سے آیا ہے، لوز بال نہ دیتے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے نا چوکا چھکا نہ لگتا. اس میں ایک اور بات بھی ہے. سر آپ مان رہے ہیں یعنی کہ یہ ڈیلیبریٹلی آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر سیاست کیا، آپ نے پک اینڈ چوز کی ہیں کنسٹیچوئنسیز؟ نہیں پوری بات تو کر لو نا. اس میں ایک فارمولا جو ہے نا وہ تھا، باقی لوگوں کے تو ان کو نوٹسز وغیرہ جو ہے نا ایشو کر رہے ہیں. یہاں پہ جن لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، جن لوگوں نے جو ہے نا کہا تھا کہ جی ہم نے ریزائن کر دیا، تو صرف اس حد تک جو ہے نا ریزگنیشنز ایکسیپٹ کیے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہے نا یہ جو لیکس ہیں یہ جینون ہیں یا جینون نہیں ہیں، مگر جو ہے نا کوئی فارمولا بنا تھا اور اس فارمولے کے تحت اسپیکر صاحب چلے تھے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں گورنمنٹ کے ساتھ کیا فارمولا ہے سر؟ فارمولا جنہوں نے اون کیا تھا ان ریزگنیشنز کو ہاؤس میں یا باہر میڈیا میں جو ہے انہوں نے اون کیا تھا، اور ان کی کوئی آڈیو ویڈیو اس حوالے سے موجود تھی، اس حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو کئی فارمولا بنا کے جو ہے پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب آگے بڑھے تھے کہ جی چونکہ انہوں نے مان لیا ہے، ویڈیو اپنا ان کی آڈیوز بھی موجود ہیں یا ویڈیوز بھی موجود ہیں، میڈیا میں کسی نے مانا ہے، کسی نے ہاؤس میں فلور پہ مانا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہاں پہ معاف کریے گا آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آڈیو ویڈیوز، ان 10 پارلیمنٹیرینز کی کوئی آڈیو ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اون کیا تھا. میں شاید آپ کو اپنی بات جو ہے نا وہ پراپرلی سمجھا نہیں پایا. یا تو انہوں نے ہاؤس میں فلور پہ اون کیا تھا ان ریزگنیشنز کو، یا کہیں پہ جو ہے نا میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے جو ہے نا انہوں نے ان کو اون کیا تھا. اس حوالے سے آڈیو ویڈیو موجود ہیں. تو جب آڈیو ویڈیو موجود ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو ہے نا کنفرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے مان لیا ہے. باقی ریمیننگ جو ہے نا ان کا وہ پھر پروسیس جو ہے نا وہ چلے گا. تو سر کیا اگر آپ لوگوں کے سامنے ان 10 کے علاوہ کسی اور ایک ایم این اے کی آ جائے کوئی ٹیلی ویژن کا انٹرویو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو کیا آپ ان کا بھی استعفیٰ پھر قبول نہیں کریں گے؟ دیکھیے یہ تو معاملہ اسپیکر اسد عمر صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، وہ بھی تو پبلکلی کہتے ہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے. وہ تو اسپیکر صاحب کا کام ہے نا. میں تو صرف مشورہ دے سکتا ہوں کہ قبول کریے یا نہ کریے، مگر کام تو اسپیکر صاحب کیا ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں، یا ان کو بلوائیں کہ آ جائیں اس پہ سائن کریں. اس میں ایک اور بات بھی ہے. اس میں ایسا ہے کہ یہ جو ریزگنیشنز ہیں یہ ہاتھ سے لکھنے ہوتے ہیں، مگر میرا خیال ہے یہ ہاتھ سے لکھے ہوئے ریزگنیشن نہیں ہے. وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا ہے جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں بھی کہیں پہ پرابلم ہے. پھر بہت سارے سگنیچرز ایسے بھی ہیں جو آپ اس کو نیکڈ آئی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جعلی ہے.
اب ظاہر ہے وہ اون کر رہے ہیں پارٹی پالیسی میں، مگر انہوں نے خود سائن نہیں کیے ہوئے، اور جب ان کو آپ جو ہے نا وہ باقی دوسرے ان کے اپنے ایڈمیٹڈ سگنیچرز کے ساتھ رکھتے ہیں تو ان سگنیچرز کے ساتھ جو ہے نا ویریئنس سامنے آتا ہے، تو اس وجہ سے بھی معاملے لٹکے ہوئے۔ سر سوری مجھے پھر بات سمجھ نہیں آئی، تو یعنی کہ کئی جگہوں پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے آن دا بیسس آف میں نے نہیں پھر میں شاید پھر میں اپنی بات نہیں سمجھا، اسپیکر صاحب نے تو اسپیکر صاحب نے کئی جگہوں پہ یہ دیکھا کہ فلانے انسان کو انہوں نے کسی ٹی وی انٹرویو میں دیکھ لیا تو انہوں نے کہا اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیا، کئی جگہوں پہ انہوں نے کہا یہ دستخط مجھے جینوئن لگ رہا ہے تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو سر یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک مطلب کہ آربیٹرری طریقہ ہے اسپیکر صاحب کی حد تک، کہ مطلب کہ یہ جیسے سگنیچرز کمپیئر کرنا سر، یا تو کوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ ہو نا، آپ یا میں یا اسپیکر صاحب تو ایسے نہیں کر سکتے۔ ہاں نہیں، نیکڈ آئی سے کر سکتا ہے آدمی، میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں، آپ دیکھ کے بتا سکتی ہیں۔ جب ایڈمیٹڈ سگنیچر جو ہے نا وہ آپ اپنے سامنے رکھیں گے، یا اس میں جو ہے نا وہ جو ایک روانی ہوتی ہے جو سگنیچرز میں، میرے آپ کے سگنیچرز میں ایک روانی ہوگی، وہ جب ہم کوئی کاپی کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح کی سگنیچر بنائے گا تو اس میں وہ روانی نہیں رہے گی۔ تو میں اسپیکر صاحب کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہا، مطلب میں ایک چیز گیس کر رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے یہ کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ کامران صاحب یہ جو اگر ہم کورٹ کیس کا ہی ذکر کر لیں تو کیا جو آج اطہر مناللہ صاحب نے یہ ذکر کیا ہے یا جو بات کی ہے، سر آپ کو لگتا ہے کہ پھر اطہر مناللہ صاحب جب تک ان کی انڈر ٹیکنگ نہیں ہوگی شاید پروسیڈ ہی نہ کریں اس کیس کے ساتھ، کیپنگ ان مائنڈ ہز ریکارڈ، کیونکہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا وہ بہت اس بات پہ اگر ہم اطہر مناللہ صاحب کی ساری ججمنٹس دیکھیں، جتنا بھی اندازہ ایک میرے جیسا لے پرسن لگا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو کے جو فنکشنز ہیں اس میں انٹرفیئر نہ کریں۔ انٹرفیئر ہونا بھی نہیں چاہیے، کرنا بھی نہیں چاہیے جوڈیشری کو غیر ضروری طور پہ، اور یہاں پہ جو ہے وہ اگر فرض کر لیجئے کہ یہ ریزگنیشنز ان کے نہیں ہیں یا اس کی کوئی انٹینشن اور تھی تو یہ بتا دیں، اس میں انڈرٹیکنگ دے دیں یا ایفیڈیوٹس فائل کر دیں، جس طرح عمران خان صاحب نے باقی جو نا وہ معافی کے حوالے سے ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے، تو اس طرح یہ بھی ایفیڈیوٹ فائل کر دیں کہ یہ ان سرکمسٹانسز میں یہ ریزگنیشنز تھا اور ریزگنیشنز تھے اور ہم اس کو اون نہیں کرتے اور جا کے ہم ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں آ جائیں، تشریف لائیں، اپنا کردار ادا کریں۔ ان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا عوام نے، اگر اس سے پہلے جو ہے نا وہ اسمبلی نہیں جاتی ہے تو اس 5 سال پورے کریں اپنے حساب کے ساتھ۔ سر کیا آپ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف واپس آ جائے پارلیمنٹ میں؟ اس میں ایسا ہے نا، دیکھیے میں ایک حکومتی آپ کہہ لیں کہ پارلیمنٹیرین تو ضرور ہوں، مگر ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، مجھے پالیسیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں ایک اگر آپ کی جماعت کیا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں؟ آبویسلی آپ لوگ اتحادی تو ہیں حکومت کے۔ نہیں، ہم حکومت کے اتحادی ہیں، مگر ایسا ہوتا ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کو ایون اپنی جماعت کی پالیسی جب تک اس کے اوپر کوئی اجلاس ہو کے اور اس کے بعد یہ طے نہ ہو جائے پالیسی، تو اس کو ضروری نہیں کہ اس کو پوری پالیسی کا پتہ ہو۔ تو مجھے جو ہے نا وہ پالیسی کا اس حوالے سے پتہ نہیں ہے، مگر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ اگر آنا چاہیں تو تشریف لائیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ جی شاندارہ صاحبہ، عرفہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ایشو ہے۔ 11 اپریل کو میں اپنی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں، میں نے استعفیٰ دیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک پروفارما سا تھا جس میں فل ان دا بلینک سے، جسے لوگ سائیکلو سٹائل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں میں نے اپنا نام لکھا، اپنا پتہ لکھا اور باقی جو لکھا ہوتا اس میں نے دستخط کر دی، کیونکہ میری نیت تھی ریزگنیشن کرنے کی، میں نہیں مانتی تھی یہ انآرگینک باہر کے پیسوں کا ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ آئی ریفیوزڈ، آئی ریزائن، میں چلے گئی، پارٹی لیڈرشپ کی یہی خواہش تھی، ہماری بھی تھی، بات ختم۔ 13 اپریل کو قاسم سوری وہی ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرتا ہے، اور 16 اپریل کو نئے اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ریزگنیشنز میں 2 خامیاں ہیں، اور جو سب سے بڑی خامی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت ہے، اور وہ کیا خامی ہے کہ یہ ریزگنیشنز ان لوگوں نے ہاتھ سے نہیں لکھے، یہ پروفارما تھا، یہ ڈان میں بھی ہے، یہ ہر اخبار میں بھی ہے، خواجہ آصف صاحب کی
آیا صادق صاحب کی, اسپیکر صاحب کی اس پہ تقاریر ہے. پھر جب اسپیکر صاحب نے کچھ دن بعد دوبارہ اس پہ تقریر کی 26 اپریل کو, تب انہوں نے یہ کہا کہ جی میں اس کے علاوہ کہ مجھے ایک ہینڈ ریٹن ریزگنیشن چاہیے فریش, میں اس پہ خود ویریفیکیشن بھی کراؤں گا. ٹھیک, یہاں تک تو بات صحیح چل رہی تھی. اب 29 جولائی کو اسی اسپیکر نے وہی ریزگنیشن جو میں نے اوریجنلی دی تھی, میں نے دوبارہ کوئی نہیں دی, وہی پروفارما سائیکلو اسٹائل ہے, ابھی بھی وہ آرٹیکل 64 کو وائلیٹ کر رہی ہے, میں نے کوئی نہیں دیا استعفیٰ, اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا وداؤٹ اینی ویریفیکیشن. تو اگر قاسم سوری کا وہ ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنا آئین کے نیچے غلط تھا, تو پھر راجہ پرویز اشرف کا وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ کیا کرنٹ اسپیکر کی ڈسکریشن اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آئین سے بالاتر ہو؟ میرے خیال میں تو نہیں. یہ ہمارا کورٹ میں ایک آرگیومنٹ ہے. شاندانہ صاحبہ, پر جو کورٹ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے یا جو آپ سے وہ مانگ رہے ہیں وہ تو ایک مختلف بات ہے. آپ نے ابھی تک جو بات کی وہ تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, فیکٹس پہ آپ کو میں بالکل ڈسپیوٹ نہیں کر رہی, مگر جو اس وقت اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے سوالات آئے ہیں اس کے جواب میں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیٹس گوئنگ ٹو بی دی ایشو. جو وہ انڈر ٹیکنگ مانگ رہے ہیں کیا آپ دینے کو تیار ہیں؟ عارفہ, دو باتیں, پلیز الاؤ می ٹو کمپلیٹ. میں نے فیکٹ کی کوئی بات نہیں کی, میں نے لا کی بات کی ہے کہ the law has been broken by the Speaker National Assembly. He is the custodian of the Constitution when it comes to the National Assembly. انہوں نے قانون توڑا ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس جو ایوان بالا تھا وہ اس اسپیکر سے اوپر کوئی ہوتا نہیں ہے, تو ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑا. ٹھیک, میں اطہر من اللہ صاحب کے سوال پہ بھی آتی ہوں, آلدو وہ کیس سب جوڈس ہے تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس کیس میں خود ہوں. دوسرا جو ہم نے گلا کیا, جو کیس میں جو ہماری دوسری بات تھی وہ یہ ہے کہ جو آڈیو لیک ہے اس میں ماشاءاللہ سے 5 لوگ کابینہ کے پرائم منسٹر وقت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی لنڈن نہ بھیجیں, لنڈن سے اپروو کروائیں. لنڈن میں کون بیٹھا ہے؟ ایک ابسکانڈر, ایک اشتہاری. اس کا کیا کام ہے کہ نام کون ایکسیپٹ کرے گا, کتنا کرے گا؟ ہم نے تو اس نیت سے ریزگنیشن دی تھی کہ 123 کی آپ ایکسیپٹ کریں. اب آپ مجھے بتائیں, یہ اسپیکر 11 استعفوں کو تو حلال کہتا ہے اور 112 کو حرام کہتا ہے. مجھے آپ فرض کر کے بتائیں کہ 6 دن بعد نیشنل اسمبلی کی جب الیکشن یہ ہو جاتا ہے ہمارا جو ہو رہا ہے 16 اکتوبر کو, اس کے بعد ہمارے ممبرز جا کے بیٹھ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں فور وٹ ایور ریزن, ان پہ کوئی وبا آ گئی اور سارے جا کے وہاں بیٹھ کے اپنے سارے پوری باتیں چھوڑ دی انہوں نے, اور سائفر پہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوئی. اور ہم 10 جو ہماری ریزگنیشن نواز شریف کے کہنے پہ اس اسپیکر نے ایکسیپٹ کی وداؤٹ گوئنگ تھرو آرٹیکل 64 آف دا کانسٹیٹیوشن, اس کا پھر کیا ہوگا؟ اب آتے ہیں اطہر من اللہ صاحب کی باتوں پہ. اطہر من اللہ صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن عارفہ یہ دیکھیں, یہ وہی سپریم کی وہی پاکستان ہے جہاں پہ عدالتوں نے قاسم سوری کو اور اسد کیسر کو آرڈر کیا کہ جی آپ اسمبلی جائیں, اس وقت دفتر کھولیں, اس وقت آپ یہ کریں, اس وقت آپ وہ کریں. تب تو پھر آئین کی پامالی اور سیپریشن آف پاورز کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا. یہی عدالتیں ہیں پاکستان کی کہ جنہوں نے پنجاب کے ڈیپٹی اسپیکر مزاری صاحب کو کہا, انسٹرکٹ کیا کہ جی اس ٹائم کھولو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. تو تب تو کوئی نہ آئین کی پامالی ہو رہی تھی, نہ ڈیموکریسی کی ہو رہی تھی, نہ پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہو رہا تھا. آئی ٹرسٹ اینڈ آئی ریسپیکٹ اطہر من اللہ صاحب, لیکن جو ان کی باتیں ہیں وہ سب جوڈس سے میں نہیں ڈسکس کر سکتی. ڈیسیجن آ جائے, کل پرسوں آ جائے, میں پھر آپ کی شو پہ 5 منٹ کے لیے آ جاؤں گی کہ ہم نے تو اس پہ کیس کیا نہیں ہے, ہمیں کس نے کہا کہ ہمیں واپس جانا ہے, ہم کیوں واپس جائیں گے؟ ہم تو یہ 2 چیزیں ڈسکس کریں کہ آڈیو لیک میں جو غلیظ باتیں ہوئی, اسپیشلی پرائم منسٹر کی, آپ ذرا زبان سن لیں. عمران خان, مریم نواز جو ایک نانی ہیں, ان کو نانی کہتی تو وہ اس کو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کہتی ہے. آپ ذرا شہباز شریف کی زبان اور لینگویج سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس آڈیو لیکس میں شرم آتی ہے انسان کو کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے. چلو شاندانہ صاحب, I have to take a break here, معاف کریے گا میں آپ کو بات آپ کی کاٹ رہی ہوں. I have to take a break here. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو اپنے مہمانوں سے گفتگو رکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے اور شاندانہ گلزار صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت کورٹ کا کیس خاص طور پہ چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جی سینیٹر صاحب, آپ نے شاندانہ صاحبہ کی بات سنی ہوگی, انہوں نے یہ کہا کہ جب قاسم سوری صاحب کا فیصلہ تھا تب تو کورٹس نے بالکل اس کے اوپر فیصلہ دیا. جب ڈیپیوٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو انسٹرکشنز دینی تھیں کہ کب الیکشنز کروائیں, کس وقت تک کروائیں, تب بھی انہوں نے انسٹرکشنز دے لی, اسپیکرز کو دے لی. تو اب یہاں کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ قاسم سوری صاحب کا معاملہ کچھ اور تھا, اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا معاملہ بھی کچھ اور تھا.
مگر اسٹل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آنا چاہتے یہ آنا چاہتے ہیں انڈرٹیک کر لیں کہ ہم آئیں گے، پارٹیسپیٹ کریں گے، اور ہمارے ریزگنیشنز جو ہے نا وہ ہم ان کو اون نہیں کرتے، اور ہم نے ایسے یہ اسٹیریو ٹائپ جو ہے نا وہ ریزگنیشنز تھے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ انڈرٹیک کر دیں کہ ہم اس کے بعد پارٹیسپیٹ کریں گے، تو پھر بات ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں اس میں، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے یقیناً، اور اس کا راستہ میرا خیال ہے وہ کورٹ بھی دے رہی ہے، مگر کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں دے رہی نا، یہ نہیں کہ وہ ان کو جو ہے نا وہ اس سٹیج پہ آ کے اس سٹیج پہ تو ویسے بھی یہ پٹیشنیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ غفلت کا شکار ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ ریزگنیشنز کب آئے اور اس کے بعد ریزگنیشن سے رجوع کب کر رہے ہیں، تو یہ جب رجوع کرنے کا عمل ہے اس کے درمیان جتنا وقت گزر گیا، اس کو لیچز بھی کہہ سکتے ہیں آپ انگریزی میں، اور اردو میں جو ہے نا غفلت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ غفلت جو ہے وہ اگر پہلے دن آ جاتے، پہلے دن غفلت تو نہیں ہے، یہ تو اسپیکر صاحب کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد وہ کورٹ گئے ہیں نا، ان کا اعتراض یہ تو وہ تو کورٹ گئے ہیں جب اسپیکر صاحب نے صرف 10 لوگوں کے ایکسیپٹ کیے ہیں۔ درست ہے، اسپیکر صاحب نے ان کا کاز آف ایکشن جو ہے، ان کو جو پرابلم ہے، ان کو جو یہ متاثر فریق اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اپنے ریزگنیشن سے سمجھتے ہیں نا، دوسرے کے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہونے یا نہ ایکسیپٹ ہونے سے ان کی کوئی جو ہے نا وہ اس بات پہ متاثر نہیں ہوتے، یہ اپنی حد تک جو ہے نا یہ متاثر کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہو سکتے ہیں، تو مگر اس کو بھی تو دیکھیے کتنا عرصہ گزر گیا، بعض جگہ جو ہے نا وہ غفلت، ایک دن کی غفلت بھی غفلت میں شمار ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ شادنانہ صاحبہ، obviously کامران صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، بٹ جو اس وقت کورٹ کا موڈ لگ رہا ہے شادنانہ صاحبہ، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ شاید پہلے لانگ مارچ ہی آپ کو کرنا پڑے، کورٹ سے ریلیف نہ ملے، بلکہ آج تو اسد عمر صاحب کی تھوڑی دیر پہلے سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیں گے، تفصیل بھی ساری اس کی بتا دیں گے۔ شکریہ عارفہ، 2-3 باتیں جو حقیقی بھی ہیں، قانونی بھی ہیں۔ میرا کیونکہ اپنا کیس ہے تو تھوڑا سا شاید مجھے کامران صاحب سے زیادہ فیملیارٹی ہو۔ 11 اپریل کو میں نے ریزگنیشن دیا، 13 کو قاسم سوری نے ایکسیپٹ کیا، وہی سائیکلو سٹائل، اسی سائیکلو سٹائل کو 16-17 اپریل کو یہ اسپیکر ریجیکٹ کرتا ہے، اسی سائیکلو سٹائل کو آرٹیکل 64 کو کانٹروین کرتے ہوئے یہی اسپیکر 29 جولائی کو ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ہم نے 1 اگست یعنی ایک دن بعد، کیونکہ چھٹی تھی بیچ میں سیٹرڈے سنڈے، ہم نے اسی دن عدالت کو رجوع کیا کہ سر یہ کہاں کا انصاف ہے، اور ہمیں آپ ڈسکریشن دکھا دیں اسپیکر کی آئین میں، کہیں تو ہوگی نا رولز آف بزنس میں، کہ 3-4 مہینے رکھ کے آپ کا دل چاہا تو 10 کر لیا، 15 کر لیا، ہم نے کیس کیا، وہ ابھی سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے۔ دوسری بات، یہ آڈیو لیکس کو تو آئے ہوئے 5 دن ہوئے، آڈیو لیکس آئے، ہم نے کیس کر دیا، ٹھیک ہے، مرتضیٰ صاحب کی اپنی رائے ہے، کامران صاحب کی، اور میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، ایشو یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ آئین کی پیروی نہ کرتے ہوئے ایکسیپٹ کریں۔ ہمارا یہ پروسیجرل کوسچن ہے، ہمیں ریلیف ملتا نہیں ملتا، ہم نے سوال پوچھنا ہے، یہ اخباروں میں آئے گا، یہ ہسٹری میں جائے گا کہ ایک آدمی پہلے خود اخباروں میں ڈھنڈورا پیچتا ہے 3 مہینے کہ جی یہ تو اللیگل ریزگنیشنز ہے، اور پھر انہی اللیگل ریزگنیشن میں سے 10 کو ایکسیپٹ کر لیتے۔ تو آپ مجھے بتائیں، میں قانون کا دروازہ کیوں نہ کھٹکاؤں؟ نہ مجھے ملی ریلیف، نہ تھرمن اللہ صاحب مجھے ریلیف دے، اٹ ڈزنٹ میٹر، وہ ایک سینئر جج ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، میری سوچ ان سے نہیں ملتی ہوگی، لیکن میرا تو حق ہے کہ میں بات کروں، میں تو آواز اٹھاؤں گی، اور میں کیوں اس اسمبلی میں جاؤں گی؟ کیا میرا کام ہے؟ ہاں، میرا لیڈر اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ آپ سائفر کھولیں، اس پہ انویسٹیگیشن کریں، اینڈ بائی دی وے تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بدقسمتی اس بیچارے ملک کی ہے کہ ماشاءاللہ نیفیو، نیس اور چاچا دونوں اتنے ویل ریڈ لوگ ہیں۔ نیس کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے سائفر کی ایشو کے بعد پاکستان میں سائفر نہیں آ رہے ہیں، سوچیں پاکستان میں ڈیلی کتنے سائفر آتے ہیں، میڈم کیا کہہ رہی ہے؟ میرا وقت ختم ہو گیا، بالکل صحیح ہے، ٹیک اینڈ دی سیگمنٹ ہیئر۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نے۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ریکارڈ ڈیک کا، اور اس حوالے سے جو ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سپریم کورٹ نے جو ریکارڈ ڈیک کرپشن کیس ہے اس میں ملوث جو 10 ملازمین اور کنٹریکٹرز تھے جن کو بلوچستان ہائی کورٹ سے بیل ملی تھی، ان کی ضمانتوں کا جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو 10 ملازمین ہیں ان کو 60 دنوں کے اندر نیب سے رجوع کرنا ہے۔
چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس دیے کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے ان ملزمان کو ضمانت دیتے وقت اس فیصلے میں کوئی وجوہات بیان نہیں کی کہ یہ فیصلہ کیوں ہے، اور اب جبکہ نیب قوانین بھی تبدیل ہو چکے ہیں تو یہ حقائق کا جائزہ لیے بغیر جو نیب ملازمین ہیں ان کو ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس سارے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ساتھ موجود ہے شاہد رند صاحب، سینئر صحافی ہیں، کوئٹہ میں بیسڈ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شاہد صاحب۔ جی سر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں عارفہ، ریکارڈنگ کا جو کیس ہے وہ ایک ہمارے لیے ایگزامپل ہے جو ہماری 2010 کے بعد کی آنورڈ کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک دور تھا، اس جوڈیشل ایکٹیویزم اور پولیٹیکل رانگ ڈوئنگز کے تحت پاکستان کو انٹرنیشنل آربیٹریشن کی کورٹ میں جو ہے اپنا مقدمہ میں شکست ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو پینلٹی تھی جو تقریباً $11 بلین کی تھی، اس میں پھنسنا پڑا، اور یہ ایک بہت مشکل صورتحال تھی پاکستان کے لیے، ایک ایسے ملک کے لیے جو اکنامک فرنٹ پہ پہلے ہی کرائسس فیس کر رہا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں ایک ہی آپشن پاکستان کے پاس بچتا تھا، اور وہ ایک ہی آپشن صرف یہ تھا کہ کیونکہ دو آپشنز تھے جن میں سے ایک آپشن خارج از امکان تھا جو $11 بلین کی پینلٹی پے کرنے کا آپشن تھا، جو پاکستان کے لیے پاسبل نہیں تھا ان اکنامک حالات میں اس پینلٹی کو پے کرنا۔ تو دوسرا جو آپشن تھا وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھا ود دا اسٹیک ہولڈرز آف دا تتیان کاپر کمپنی، جس کو بہتر انداز میں ڈیل کرنے کی کوشش کی، اور اس کا پورا کریڈٹ جو ہے اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے کسی پولیٹیکل فرنٹ پہ جو گورنمنٹ سے انہوں نے لیڈ نہیں لی، اس میں خاص کر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی جو ٹیم، ان کے ماتحت جو پاکستان آرمی کے ادارے اس معاملے سے منسلک، انہوں نے اس کو بڑی کامیابی سے ایک ایسی ڈیل پر پہنچایا جہاں پر نہ صرف بلوچستان کے شیئر میں اس میں اضافہ کیا گیا بلکہ آؤٹ آف کورٹ چیزیں سیٹل ہوئیں، اور ایک بار پھر امید ہو چلی ہے کہ ریکارڈنگ پروجیکٹ آگے۔ اس وقت جو کیس ریکارڈنگ کا سپریم کورٹ میں بیلز کے حوالے سے گیا ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس کورٹ کو دوبارہ کسی لٹیگیشن سے بچانے کے لیے جو آلریڈی لٹیگیشنز یا کیسز ہیں انہیں سیٹ اسائیڈ کیا جانا ہے، اور دوبارہ معاملہ نیب کے پاس جائے گا، اور پھر نیب اسے اپنے طریقے سے دیکھے گی۔ اس وقت جو ہے ایک اکنامک لائف لائن ہے ریکارڈنگ کا پروجیکٹ پاکستان کے لیے۔ جی تو شاہد رند صاحب یہ بتائیں پھر یہ والا جو کیس ہے جس کے اندر بلوچستان ہائی کورٹ نے ان لوگوں کو بیل دی تھی، تو اس وقت ان کی کیا آرگیومنٹس رہی ہیں؟ دیکھیں بلوچستان ہائی کورٹ کی بیل کا جو آرگیومنٹ تھا وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی گراؤنڈز نہیں دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف ان کی ضمانتیں ختم کی ہیں بلکہ دوبارہ کیس کو نیب کے پاس بھیجا ہے، اور میری معلومات کے مطابق یہ کیس دوبارہ نیب میں چلنا ہے۔ 2010 کے بعد جو ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم، صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔